अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। इरशाद मदारिफ साहब ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके वक्त का। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग के पास जो 5 के करीब नशस्तें हैं, उसको लेके अब आज एक बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से, और ये कहा गया कि ये नताइज जो सामने आए हैं हम इनको मुस्तरद करते हैं। यहाँ पे मुनज़्ज़म धांधली हुई है। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर धांधली हुई है तो अब तक कोई एक भी तहरीरी शिकायत इससे मुतालिक सामने नहीं आई है। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डालेगा? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली मरतबा एंट्री, अब मुज़फ़्फ़राबाद में मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत कायम होगी। इसके असरात क्या होंगे? दूसरी जानिब वो कौन से अवामिल थे जो नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई? क्या बयानिया जो था वो आड़े आया, या फिर जो फारूक हैदर साहब की गवर्नेंस थी उसकी वजह से ये खासा नुकसान उठाना पड़ा? दूसरी जानिब नून लीग जो मंतक पेश कर रही है कि 6 लाख वोट लेने वाली जमात की 25 सीटें और जो 5 लाख वोट ले उसके सिर्फ 6 सीटें, ये किस हद तक काबिल अमल है, ये किस हद तक बात समझ आती है? ऐसी दलीलें माजी में भी आती रही हैं। इन डिटेल बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात बन गई, क्या इसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब में भी एंट्री की गुंजाइश है? ये तमाम अवामिल हैं। इरशाद साहब, जो ज़िमनी इलेक्शन थे पाकिस्तान में, उसमें जिस तरह हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी और वो एक दाग समझा जा रहा था सियासी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उनकी गवर्नेंस पे बहुत से सवाल उठ रहे थे, क्या कश्मीरियों ने और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ने फिल वक्त ये दाग साफ़ कर दिया है पीटीआई से? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा एक उन्हें हेड ट्रैक मुकम्मल की है ना जी। 18 के इलेक्शन जीते, फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीते, अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीते, तो एक लिहाज से एक बड़ी है और कारकुन को हौसला मिला है। जो लोग मायूस थे उनके सपोर्टर या वोटर, उनको भी हौसला मिला है कि कहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है। जी ठीक है शाह साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। शहबाज गिल साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया गिल साहब, आपसे बात करेंगे। जी इरशाद साहब, जो कैंपेन चलाई गई वहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने, वो भी उन दोनों जमातों के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। क्या इस तरह की कैंपेन के साथ आप कहीं इलेक्शन जीत सकते हैं, ख़ास तौर पर उस इलाके में, उस रियासत में जहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स भी अलग हैं और जहाँ का मिजाज भी अलग है। आपको इल्म है कि आज़ाद कश्मीर में शरह ख़वानदगी पाकिस्तान से ज़्यादा है और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत कम लोग हैं जिनके ख़ानदान का 1 या 2 आदमी मुल्क से बाहर ना हो और वहाँ से रेमिटेंस ना आ रहे हों। उनकी खुशहाली का लेवल भी हमसे कहीं बेहतर है। तो ऐसी सूरत में आप पुराने घिसे पटे नारों पर जाके कैंपेन करेंगे, और मुस्लिम लीग नून पर तो बोझ भी था ना कि 5 साल की जो हुक्मरानी थी जनाब राजा फारूक हैदर साहब की, उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया था कि वो बयान कर सकते, अपने वोटर को मुतमईन कर सकते, बहुत बड़ा सवाल था इरशाद साहब, जो हम बारहा पूछते भी रहे लेकिन इसका जवाब नहीं आया। खैर गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। गिल साहब, हम आएंगे कश्मीर इलेक्शन पे भी, लेकिन आपने एक ट्वीट दिया है आज कि कल रात जूम पर एक मीटिंग हुई, एक बाजी, अंकल, एक डैडी, एक कज़न। बाजी ने सारी जिम्मेदारी अंकल पर डाल दी कि उन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं किया। अंकल ने कहा कि इस बयानिए पर कश्मीर क्या पंजाब से भी आइंदा कोई सीट नहीं मिलेगी। लंदन वाले बाऊजी गुस्से से कंप्यूटर से उठ गए और मीटिंग ख़त्म हुई। ये गिल साहब, इसको हम फिक्शन समझें या ये हकीकत है? और अगर ये हकीकत है तो फिर क्या आपके बंदे एवन फील्ड में भी बैठे हैं, जाती उमरा में भी हैं और मॉडल टाउन में भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जब आप पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया लेके चलेंगे तो आपको जो चाय देने वाला होगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेगा आपके उस बयानिए को। आपका ड्राइवर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है लोग पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग मुहब्बे वतन होते हैं। बहुत कम ऐसे सरमायादार होते हैं जो पैसे के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए फिर ऐसे नैरेटिव्स के ऊपर जाते हैं। तो इस बात को हम छोड़ देते हैं इस टाइम के लोग किसके लोग कहाँ पर बैठे हैं।
لیکن ان کو اس کی تردید کرنے دیجیے, ان سے یہ سوال پوچھیے کہ یہ فکشن ہے یا ریالٹی ہے, تو ان کو اس کی تردید کرنے دیجیے, پھر اگلی بات کریں گے. یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں ان کو, کس کو چیلنج کر رہے ہیں, کون تردید کرے؟ مریم نواز صاحبہ کریں, مریم اورنگزیب صاحبہ کریں, کون کرے؟ اس میں نے آپ کو کہا کہ اس میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان میں سے کسی کو اس کی تردید کرنے دیجیے. جی شہباز گل صاحب, اب آپ کی حکومت تو بن رہی ہے, مبارک ہو, الیکشن آپ نے جیت لیا, بڑی وکٹری ہے. تو اس وقت ہارڈ فیوریٹ وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں آپ کے اسلام آباد میں, آپ کی پارٹی میں, وزیر اعظم ہاؤس میں کون ہیں, ذرا ہمیں بتائیں گے؟ ارشاد صاحب, میں اصل میں تجزیے کی تو آپ کو پتہ ہے پوزیشن میں نہیں ہوں. میں تو انفارمیشن ہی دوں گا جب پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے حتمی طور پر کہ کس کو انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے, تو مجھے پتہ چلے گا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اس ٹائم میں اس جو میری آفیشیل کیپیسٹی ہے وزیر اعظم کے ترجمان کے طور پر, اس میں جو ہے وہ تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تجزیہ کروں کہ یہ فیوریٹ ہے یا وہ فیوریٹ ہے. تو اس لیے یہ کسی اور سے آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا, میں مناسب آدمی نہیں ہوں. نہیں, یہ آپ ظاہر بات ہے ناموں کا افشا تو نہیں کریں گے. یہ کنسیڈریشن کیا ہوگی, میرٹس کیا کیا طے کیے ہوں گے پارٹی نے اور حکومت نے بھی کہ کس بنیاد پر امیدوار کا تعین کیا جائے گا؟ پرانا وابستگی دیکھی جائے گی, جوانی اور جوان جذبے دیکھے جائیں گے, برادری دیکھی جائے گی, کچھ چیزیں تو طے کی ہوں گی نا, کوئی نہ کوئی میرٹ تو طے کیے گئے ہوں گے. دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پورے پاکستان کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں. وہ بالکل بھی برادریزم اور ایسی چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے. وہ بالکل یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو انہیں لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے جو بہتر چوائس ہوگی اسی میں سے چوز کریں گے. آف کورس اس کے اندر سب سے بڑی کنسیڈریشن ہماری یہ ہوگی کہ ہمارے منشور کو آگے لے کے چلنے کی کس میں اہلیت ہے سب سے زیادہ, یا اہلیت کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ لوگ اہل بہت ہوتے ہیں لیکن آپ نے کیونکہ بہت ساری سیاست بھی دیکھی ہوئی ہے اور آپ نے بڑے سارے بدلتے ہوئے موسم بھی دیکھے ہوئے ہیں, تو میرے سے آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ اہل ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنے بہت سارے ایجنڈے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کو کوئی پوزیشن دیتے ہیں تو وہ اہلیت اپنی کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ ان ایجنڈوں کو فتح کرنے کے پیچھے نکل پڑتے ہیں, جس کا پارٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے, عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے. کب تک فیصلہ ہو, کب تک جائے گا گل صاحب؟ گل صاحب, کب تک نام سامنے آ جائے گا؟ یہ جیسے ہی اگلے چند دن کے اندر آتا ہے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا گل صاحب, آج جو پریس کانفرنس کی گئی, بڑی ڈیٹیل بڑی مفصل پریس کانفرنس تھی نون لیگ کے رہنماؤں کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات منطق سے باہر ہے کہ 6 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کی 25 سیٹیں ہیں اور 5 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کی 6 سیٹیں ہیں, اور یہاں پہ بڑی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے. یہ اگر اس دلیل کو مانا جائے, یہ کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تناسب کا جو تضاد ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر 2013 میں آپ کو لاہور کے اندر پی ٹی آئی کو 6 سیٹیں دینی پڑنی ہیں, کیونکہ اسی تناسب کے ساتھ نون کے پاس وہاں پر 11 سیٹیں تھیں. تو پھر شرم کریں نون لیگ والے, معافی مانگیں اور وہ سیٹیں واپس کریں, اور وہ تمام جو وقت ہے عوام کا ضائع کیا لاہور کے اندر وہ لوٹائیں, اور جتنے پروجیکٹ ان سالوں میں جن میں سے کک بیکس لیے وہ واپس کریں, کیونکہ اسی وجہ سے یہ الیکشن جیت کے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. جو 2013 کے اندر لاہور کے اندر تناسب تھا, بالکل اسی تناسب کے ساتھ یہ کشمیر میں. دیکھیے جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے اس میں یہ بات تو ہے ہی نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ 2 تیراکی کرتے ہیں, ایک جو ہے وہ 5 سیکنڈ کے وقفے سے پہلے نمبر پہ آتا ہے, دوسرا 5 سیکنڈ کے وقفے پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ زیادہ وقفے پہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. تو وہ شور میں چاہے گا کہ میرا وقفہ زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے.
یہ تو بڑا سیدھا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ نمبر لینے والا جو ہے وہ جیتے گا، بھلے ایک ووٹ سے جیتے. کانٹیسٹ کلوز ہوگا کہیں پر تو وہاں پر آف کورس الیکشن جو ہے وہ مارجن کم ہوگا. ہماری پارٹی کشمیر میں پہلی دفعہ حکومت میں آ رہی ہے، اس لیے پہلی دفعہ ہمیں تھوڑا سا ان کا مقابلے کا ہمیں فیس کرنا پڑا. انشاءاللہ یہ 5 سال دے دیں، اس کے بعد دھول کی طرح اٹھ جائیں گے یہ کشمیر میں. آپ کو یہ پرسنٹیج بھی نظر نہیں آئے گی. جب اگلا الیکشن جا رہے ہوں گے تو یہ کہیں پیچھے ہوں گے. کے پی کے میں آپ نے دیکھ لیا پہلی دفعہ بڑے کلوز کانٹیسٹ اور مارجنز کے ساتھ ہم جیت کے آئے تھے، دوسری دفعہ آپ نے دیکھ لیا. انشاءاللہ اللہ کے کرم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت سے ابھی جب 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بیہودہ اور بڑا ہی اسٹوپڈ قسم کا آرگومنٹ ہے. یہ پہلے پرویز رشید صاحب انہوں نے یہ نیا ایک فارمولا دیا تھا، تو اس فارمولے کو پہلے لاہور پہ امپلیمنٹ کرنا پڑنا تھا. اور ان سے سوال پوچھنا پڑنا ہے کہ لاہور میں کیسے اتنے ہی ووٹوں کے مارجن سے پی ایم ایل این کی 11 سیٹیں تھیں اور پی ٹی آئی کی 1 سیٹ تھی. اس حساب سے تو پی ٹی آئی کو 6 سیٹیں ملنی چاہیے تھیں. گل صاحب، یہ اب حکومت تو آپ کی بن جائے گی، آپ کا وزن بھی آ جائے گا. وفاقی حکومت نے اور وزیر اعظم نے کچھ ترجیحات طے کی ہیں کہ جو نیا وزیر اعظم وہاں نامزد ہوگا وفاقی حکومت کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے بطور لیڈر، کیا ترجیحات ہوں گی؟ پہلے نمبر پہ کس چیز کو فوکس کیا جائے گا، دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا، تیسرے نمبر پہ کچھ پوائنٹ طے کیے گئے ہوں گے، لازمی بات ہے. جی بالکل جی، پوائنٹ بڑے کلیئر ہیں جی ہمارے. ہم پہلے دن سے جو لوگوں نے ہمیں یہاں کہا، آپ نے یہاں بھی کچھ تنقید کرنے والے یہ کہتے نہیں، حکومت پہلے دن سے کلیئر ہے. ہم نے انسانوں کے اوپر انویسٹ کرنا، اپنے سسٹمز کو اوپر کرنا. کیونکہ سسٹم بہت زیادہ بروکن ہے اس لیے اس کو ریپیئر کرنے میں وقت لگتا ہے. پہلے کسی بھی جگہ پر جو حکومت آتی ہے پہلے 7 سال 2 سال اس کا رزلٹ نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں وہ جی ان کی تیاری نہیں تھی. ہمیں بالکل پتا ہے کہ ہم نے اب آزاد کشمیر کے اندر بھی غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے وہاں ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے وہاں انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں کا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اٹھانا ہے. یہ بڑی کلیئر ہماری پریورٹیز ہیں اور اسی پہ سارے پروگرامز جو ہیں وہ مرتب ہوں. اچھا، آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کا، آزادی کشمیر کا. اس حوالے سے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے کہ اس بیس کیمپ کو کس طرح مضبوط کیا جائے کہ یہ اثر انداز ہو مقبوضہ کشمیر کے جو آزادی ہے اور بھارت کا جو غلبہ ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ جو ترقی ہے، باقی چیزیں جو ہیں یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، وہاں بھی ہو رہی ہیں. کچھ اسپیشل چیز جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اٹریکٹ ہوں کہ ہاں جی ہمیں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے، اور آزاد کشمیر رول ماڈل بنایا جائے اس کے لیے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ہیں کشمیریوں کے اوپر، اس کے لیے پورا پاکستان اس پہ یکجان کھڑا ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے تن من جان کے ساتھ اپنے اس طرف والے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے وہ پہلے کھڑے تھے، عوام آج بھی ویسی کھڑی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ویسی کھڑی ہوگی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس جگہ کی افادیت، اہمیت اور بھی زیادہ ہے کشمیر کی جو فائٹ ہے اس کے اندر. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو انٹرنیشنل سٹیج ہے اس کے اوپر کشمیر اور اسپیشلی آزاد کشمیر کی جو آواز ہے اپنے اس طرف کشمیر بھائیوں کے لیے اس کو پوری طرح سے اجاگر کریں. ایک سوال، جناب عمران خان صاحب نے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم کشمیر میں 2 ریفرنڈم کرائیں گے. ایک تو موقع دیں گے کہ بھارت اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، اور دوسرا پھر آپ کو موقع دیں گے کہ پاکستان سے آپ الحاق ختم کرنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر لیں گے ان کو پھر کہا جائے گا کہ آپ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں؟ یہ مطلب ہے وزیر اعظم کا؟ یہ بات نہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی وہ آپ کے پہلے سوال میں پنہا ہے. پرائم منسٹر صاحب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایز اے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کسی صورت یہ جو کشمیر کی جنگ ہے یہ کسی خطے یا کسی لالچ کے لیے نہیں کھڑا ہوا. پاکستان اصول کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کا وہ حصہ ہیں، اور جب وہ حصے کا مطلب میرا جب کہنے کا ہے کہ ہمارا دینی طور پر، ہمارا جغرافیائی طور پر، ہمارا کلچرلی
ہماری دود و باش، ہر طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کو کبھی بھی اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرے گا جیسے ہندوستان نے کیا کہ ان کے اوپر ایک غاصبانہ غلبہ کیا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے ایک رائے دی کہ کشمیریوں کی رائے کا ہمیشہ احترام کیا جائے گا، بعد میں بھی اور اب بھی. جی ٹھیک ہے. اچھا گل صاحب، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. بنیادی سوال یہ ہے، یہ بڑی خوش بختی ہے آپ کی حکومت کی بھی جو آنے والی ہے اس کی، کہ کشمیر کے عوام کو معاشی لحاظ سے یا سماجی اعتبار سے اتنے گمبھیر مسائل کا سامنا نہیں ہے جتنا شاید پاکستان کے چاروں صوبوں میں موجود لوگوں کو ہے. کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے، ماضی میں اس کی اتنی ویٹیج، جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، وہ نہیں بن سکی کہ وہ سفارتی سطح پہ جا کے کشمیر کا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. ابھی جو وزیر اعظم جس کو آپ نامنیٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کی ترجیحات میں کیا یہ شامل ہے؟ اور سفارتی لحاظ سے ایک انٹرنیشنل فگر بنانے کے لیے آپ کا جو بھی نامنی ہوگا، کیا حکومت اسلام آباد اس پہ کیا سوچ رہا ہے، کیا پلاننگ ہے؟ جی بالکل جی، سبھی فیکٹرز کنسیڈریشن میں ہوتے ہیں جب کسی بھی ایسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں کہا کہ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے، اس پر بھی سوچا جائے گا، اس پر بھی بات ہوگی، اور جو بھی چوائس ہوگی، جو بھی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی جو دوسرے نمبر پہ آئی ہے، اس انٹری کے اٹ سیلف پیپلز پارٹی پہ کیا اثرات ہوں گے، اور وہ کیا محرکات تھے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے آگے رہی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ارشاد صاحب، مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ ری ایکشن سامنے نہیں آیا جو دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے نون لیگ نے دیا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جس طرح یہ LA32 ہٹیاں والا ہے، یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیاسی لحاظ سے تو دھاندلی کی بات کرے گی، لیکن مجموعی طور پہ ان کے لیے حوصلہ افزا رزلٹ ہے اور وہ اس کو قبول کریں گے، یا پھر سنجیدگی سے دھاندلی کے شور میں وہ بھی شامل ہوں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ اس طرح شور میں شامل اس لیے نہیں ہوں گے. ایک تو کم بیک کیا ہے، پچھلی حکومت جو تھی جناب چودھری عبدالمجید صاحب کی، اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا برا حشر ہوا وہاں، اور حکومت بنی جناب فاروق حیدر صاحب کی. تو اب اگر ان کو بہتر مسلم لیگ نون کے مقابلے میں بہتر پوزیشن ملی ہے تو وہ اس کو ضائع کرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اگر وہ دھاندلی کا شور مچاتے ہیں تو پھر بہت سارے سوالات کا جواب ان کو بھی دینا پڑے گا. دوسرا، ان کی کمپین جو تھی وہ چونکہ ٹارگٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی، جو بلاول صاحب کی کمپین تھی، تو اس کی وجہ سے اس کا بھی ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا. اور پھر لیگیسی جو ہے ان کی، مثلا ذوالفقار علی بھٹو انڈیا کے حوالے سے، محترمہ بینظیر بھٹو انڈیا کے حوالے سے، ان کی پالیسی کے اندر تسلسل تھا، تواتر تھا. ان پر کوئی ایسا داغ نہیں ہے ان کے والدہ پر، نانا پر، کہ وہ کوئی ایسی بات کریں جس کا ریئیکشن آئے. حالانکہ نون لیگ نے بیشتر اوقات یہ شملہ معاہدے کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا. جی ہاں. مریم نواز صاحبہ نے جو ڈیزائن کی تھی اپنی انتخابی مہم، اس کے اندر ایک خامی موجود تھی. دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کا لیڈر، کہ کشمیر فروشی کا تانا وہ عمران خان پر کو تانا دے سکتا ہے، یا الزام لگا سکتا ہے، یا کرپشن کا الزام لگا سکتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے ان کی. کیونکہ عمران خان پر تو یہ ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر، شریف خاندان پر پہلے سے الزام لگتا بھی رہا ہے، اور عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئی ہیں. اور مودی کا جو ان کے گھر میں آنا تھا شادی بیاہ میں، دیکھیے شادی بیاہ میں کبھی بھی کوئی اپنے دشمن کو مدعو نہیں کرتا. اس دن مودی جب ان کے گھر تشریف لائے ہیں، وہ کابل میں پاکستان کو دہشت گرد قرار دے رہے تھے، پاکستان کے خلاف تقریر کر رہے تھے. اور ان کے گھر آنے کے بعد واپس جا کے جو انہوں نے تقریریں کی ہیں اور انٹرویوز دیے ہیں، انہوں نے بھی ایک لحاظ سے مذاق اڑایا ہے کہ دیکھیں میں نے کیسے بے وقوف بنایا ان کو. تو اگر یہ جب کشمیر فروشی کی بات کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ان کی طرف لوٹ جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کرتے رہے ہیں. تو اس کا ان کو نقصان ہوا ہے، جو بلاول کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا مریم نواز صاحبہ نے اس کمپین کو
پہنچایا ہے اس کمپین کی وجہ سے اپنی جماعت کو، فاروق حیدر کو، اور پھر فاروق حیدر صاحب اچھا ارشاد صاحب، میرا اس میں یہ بنیادی طور پہ دیکھیں، بلاول صاحب کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے کہ جب پاکستان میں عمران خان صاحب منتخب ہوئے تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، اس کے بعد سے لے کے وہ اب تک چل رہا ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ کشمیر الیکشن میں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، وہ سبھی وہ نعرہ لگا رہے ہیں. اب یہ جو کشمیر پہ انہوں نے سٹانس لیا اور جس طرح کی وہ بات کی، وہ ایک لمبے عرصے تک ان کے معاملات جو ہیں نا، وہ جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں اصطلاح بن جاتے ہیں. خیر، ایک جو بنیادی میرا سوال ہے، یہاں پہ یہ بیانیہ تھا پیپلز پارٹی کا جس کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی، یا ایک ٹائم کے بعد سیاسی کارکن باقی سب کو آزما کے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، یہ جیالے جو ہیں وہ لوٹ آئے ہیں، وہ ایک ریوائیول ہو رہا ہے؟ اور اگر وہ ریوائیول ہو رہا ہے تو آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے، کیا وہ پنجاب میں بھی ہمیں نظر آ سکتا ہے آئندہ الیکشن میں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا، اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا جو وہاں کارکن تھا وہ متحرک ہوا کہ یہ تو ہمارے بڑوں پر ہی آ گئے ہیں اور ہمیں ایک نظریاتی جنگ کا آغاز کر دیا. وہ اگر اس حد تک نہ جاتے تو شاید ان کو کوئی فائدہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہوتا تھا. دوسرا، جو بھٹو صاحب کی خدمات ہیں کشمیر کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے، اور محترمہ بینظیر بھٹو کا جو سٹانس رہا ہے، اس کا بھی ان کو فائدہ ہوا. لیکن سب سے زیادہ فائدہ ان کو یہ ہوا کہ ہمیشہ پاکستان میں دو جماعتی یا دو دھڑے ہوتے ہیں مد مقابل. ایک دھڑا جب متعین ہو گیا کہ ایک دھڑا عمران خان کا ہے، ایک دھڑا تحریک انصاف کا ہے، ایک وفاق کی حکومت کا ہے جس کے ساتھ ادارے بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو دوسرے دھڑے نے ایک نمائندگی لینی تھی. لوگوں نے سیکنڈ چوائس جن لوگوں نے ڈھونڈنی تھی، تو وہ مسلم لیگ نون نہیں بنی، فاروق حیدر صاحب یا محترمہ نہیں بنی مریم صاحبہ، وہ سیکنڈ چوائس جو ہے پیپلز پارٹی بن گئی. یہ ایک بائی ڈیفالٹ جس طرح سے فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاقیہ ہو گیا، یہ اسٹریٹجک ہے؟ یہ نہیں، اسٹریٹجک تو ہے. دیکھیں نا، جب آپ ایک بہتر کمپین کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں، اور آپ کے مخالف جو ہیں وہ آپ کے بڑوں پر الزام تراشی کر کے لوگن کو متحرک کر رہے ہیں، مخالفین اپنے کو، تو اس میں اسٹریٹجک بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بائی ڈیفالٹ بھی ہوا ہے کہ سیکنڈ چوائس کون بنتا، وہ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، میں ارشاد صاحب جو پوائنٹ اسٹیبلش کر رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم کا جو نعرہ تھا، اس کے بعد اب یہ جو پوائنٹ ریز کیا گیا کہ اس نعرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن دیکھیں وہ نعرہ بعد میں سب نے آپٹ کیا اس کو. اب یہ جو لائن لی بلاول صاحب نے کہ آپ مودی کو گھر بلاتے ہیں شادیوں پہ، وہ ایون پی ٹی آئی نے بھی اس کو ٹوک کیا، اس کو آپٹ کیا. خیر، شہباز شریف صاحب خاموشی اور پراسرار خاموشی، یا پتہ نہیں گل صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں کوئی ریئلٹی ہے یا نہیں، آئے دن ایسی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ کس کو میسج تھا شہباز شریف کا؟ اور اب یہ جو شکست ہوئی ہے، کیا ود ان فیملی یا ود ان جو اپنے ان کے گھر کا سرکل ہے، اس میں شہباز شریف ذمہ داری قبول کریں گے اس بات کی، خاموش ہونے کی وجہ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مسلم لیگ کے شہباز شریف صاحب ہیں. یہ فیصلہ کس سطح پر کس نے کیا کہ کمپین کو لیڈ مریم صاحبہ کریں گی، جبکہ معلوم ہے کہ مریم صاحبہ نے پہلے بھی کوئی جماعت کو یا شریف خاندان کو اپنی کمپین سے یا اپنے نیریٹو سے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان ہی پہنچایا ہے. اب شہباز شریف ایک فطری طور پر ایک مفاہمت پسند آدمی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ جو شعر پڑھا کرتے ہیں کہ مجھے ایڑیاں رگڑنے دیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایڑیاں رگڑ کے اگر پانی نکالا جا سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے خام خواہ آپ وہاں کدال لے کے پہنچیں اور باقی جدوجہد کریں، اور جس کے نتیجے میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. تو وہ ایڑیاں رگڑنے کی یا گھٹنے پکڑنے کی جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی، جب اس کو انہوں نے خود اس اسٹریٹجی کو ناکام کرنے کی کوشش کی یا ریجیکٹ کیا، تو شہباز شریف صاحب کا یہ فطری رد عمل تھا کہ وہ گھر بیٹھ جائیں اور موقع دیں مریم صاحبہ کو کہ جی آپ اپنا نیریٹو لے کے الیکشن جیت کے دکھائیں یا کامیابی حاصل کر کے دکھائیں. اب تیسری پوزیشن پہ مسلم لیگ نون اگر آ گئی ہے تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب
پارٹی کے سینئرز کے سامنے، پارٹی کے سامنے، ورکر کے سامنے اور نواز شریف صاحب کے سامنے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب 18 کے الیکشن میں آپ کو اس نیریٹو کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم اقتدار سے بھی محروم ہوئے اور مقدمات کا شکار ہوئے، جیلوں تک پہنچ گئے۔ یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا، شہباز صاحب پہلے بھی بات کرتے ہیں، پہلے بھی بات کرتے ہیں، میرا سوال اب وہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ جناب آپ نے نتائج ایک بار پھر دیکھ لیے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آن اے لائٹر نوٹ، پی ڈی ایم ایگزسٹ کرتی ہے تو مولانا کب اس دھاندلی پہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کہ کشمیر میں دھاندلی ہوگی؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ مولانا تو اب نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بیٹھیں گے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، یہ تو مشترکہ مفاد ہے نا دھاندلی۔ یہ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ سردار عتیق احمد خان صاحب ہیں جی، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ۔ سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سردار صاحب بنیادی طور پہ جو سوال ہے جو پوچھا بھی جا رہا ہے کہ کیا ریزن ہے، آپ سب سے بڑی ریاستی جماعت ہیں، آپ کی یہاں حکومت رہی ہے، لیکن ان انتخابات میں صرف 1 سیٹ آپ کی جماعت کو ملی اور جو دوسرا نون لیگ کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی، آپ اس سے متفق ہیں؟ بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اگر سیاست کا اور ریاست کی سیاست کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی، پاکستان کی حکومتوں کا موقف، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نشیب و فراز، سیز فائر لائن سے ہم چلے تھے، پھر اس کو شملہ معاہدے کے بعد LOC کر دیا گیا، بین الاقوامی معاہدے کو 2 طرفہ تعلقات کا مسئلہ بنا دیا گیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس آپشن پر غور کرنے لگ گئے کہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا جائے اور پاسپورٹ اور ویزے پر آیا جائے۔ یہ ساری باتیں اگر ذہن میں ہوں بیک ڈراپ میں، تو پھر اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا۔ قائد اعظم سے لے کے سید عبداللہ مودودی تک سب لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ ریاستی سیاست کو، ریاستی تشخص کو اور ریاست کے لوگوں کو بطور فریق اس طرح رہنے دیا جائے کہ تاکہ ان کی آواز مضبوط رہے۔ لیکن شملہ معاہدے کے بعد یہ عمل شروع ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سربراہی میں سب سے پہلے مسلم کانفرنس کو توڑا اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی شاخ بنائی۔ یہ سلسلہ پھر چلتا رہا اور دوبارہ نواز لیگ نے، آج اگر آپ نواز لیگ کے لوگوں کو دیکھیں تو 2 مرتبہ میری کابینہ میں جو لوگ رہے 60-70% آج نواز لیگ میں وہ لوگ ہیں جو مسلم کانفرنس میں تھے، انہیں گن پوائنٹ پر جس طرح مرکزی حکومتیں کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی آ گئی۔ پی ٹی آئی کے ابھی امیدوار دیکھیں تو کئی امیدوار آپ کو ایسے لگیں گے جہاں سے آپ کو علم ہوگا کہ وہ مسلم کانفرنس میں تھے اور ابھی تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے توڑ تاڑ کے ان کو ٹکٹ دے گئے، کوئی جیتے ہیں، کوئی کس طرح ہوا۔ یہ جو ریاست کی آواز قائد اعظم نے مسلم کانفرنس کو مینڈیٹ دیا تھا، اور سید عبداللہ مودودی نے بھی کہا کہ مسلم کانفرنس کی موجودگی میں جب تک وہ امیر رہے جماعت اسلامی بھی نہیں بنے دی۔ یہ 2 بڑی شخصیات کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کشمیریوں کا الگ سے جو تشخص ہے وہ خود پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر کسی وقت 3 فریق بیٹھیں تو ہندوستان پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیری جو ایکچوئل سفررز ہیں وہ ایک فریق کی حیثیت سے بیٹھیں۔ لیکن اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا صدر ہے، وہ کوئی بات کرے گا تو اوپر سے بلاول بھٹو صاحب کی بات سنی جائے گی، کوئی اگر نون لیگ کا آدمی بات کرے گا تو شہباز شریف صاحب کی بات سنی جائے گی، پی ٹی آئی کا آدمی بات کرے گا ان کا صدر، تو یہاں پر عمران خان کی بات دنیا سنے گی۔ تو کشمیریوں کی آواز کدھر گئی؟ کشمیریوں کو حق کدھر گیا؟ اور یہ جو حق رائے دہی ہے، یہ حق رائے دہی بنیاد ہے۔ ہم تو انسانیت کی معراج حق خود ارادی لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو ملے، تو یہ جتنا شفاف، جتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ مسلم کانفرنس کی اپنی ایک تاریخ ہے، 1946 میں بھی ریاستی اسمبلی کی 100% نشستیں ہمارے پاس تھی، 70 کے الیکشن میں بھی لینڈ سلائڈ وکٹری مسلم کانفرنس کو ملی، جو یحییٰ خان کے پاکستانی تاریخ کے شفاف 3 الیکشن تھے۔ ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروایا، ان کی جماعت وہاں موجود نہیں تھی تو مسلم کانفرنس جیتی۔ نواز شریف صاحب نے الیکشن کروایا، نواز لیگ موجود نہیں تھی تو مسلم کانفرنس جیتی۔ پرویز مشرف نے الیکشن کروائے، ان کی جماعت موجود نہیں تھی تو مسلم کانفرنس جیتی۔ وہاں نظریے اور عقیدے کی سیاست، کشمیر بنے گا پاکستان کی سیاست اور نظریہ علاقے پاکستان کی اور تحریک تکمیل پاکستان کی سیاست رہی ہے۔ اس کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنا ایک بیٹل فیلڈ آزاد کشمیر کو بنا دیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی جھگڑے آزاد کشمیر میں جا کے انہوں نے لڑے۔ آپ اگر غور کریں، آپ اگر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں جو تقاریر انہوں نے کی ہے، تو ایک نے کہا کہ دوسرا کشمیر بیچ گیا، دوسرے نے کہا کہ تیسرا کشمیر بیچ گیا، تیسرے نے کہا کہ یہ سردار صاحب بڑا ویلڈ آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے اس پہ بارہا ذکر کیا، اس پہ تنقید بھی کی، لیکن ایک فلسفی آپ جو فلسفہ آپ بتا بھی رہے ہیں، پیش بھی کر رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے والد صاحب سردار عبدالقیوم خان صاحب جو ہیں وہ بھی اسی پہ کاربن تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ جو ریاستی سیاست ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے۔
اب تو الیکشن ہو گیا، اس کا رزلٹ بھی آ گیا، آپ اپنی ایک نشست تک محدود ہو گئے، اور اس میں بھی جو بڑے ووٹرز ہیں وہ آپ کی فیملی کے عقیدت مند ہیں، لیکن اب آگے کیسے چلنا ہے؟ اور یہ صرف ریاست تک کی سیاست محدود رہے، اس پہ آپ نے اس سے پہلے انتخابات سے پہلے کیسے آواز بلند کی؟ دیکھیے، انتخابات سے پہلے سارا وقت میں پچھلے 6-8 سال سے 10 سال سے جب سے پیپلز پارٹی کی اور نواز لیگ کی مداخلت وہاں بڑھی ہے، میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاستی تشخص کو پامال نہ کریں، ادھر APSC کو مضبوط رہنے دیں، اس طرف مسلم کانفرنس کو مضبوط رہنے دیں۔ قائد اعظم کا مینڈیٹ ہے مسلم کانفرنس کے پاس، اور یہ جو درمیانی وقت گزرا ہے اس میں ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ حالات کو سنبھالا دیں۔ میری والی جو سیٹ ہے پتہ نہیں ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا، ورنہ پتہ نہیں کیسے مہربانی کی بچ گئی ہے، ورنہ یہ بھی چلی گئی ہوتی اور آج میں بھی اسمبلی سے باہر بیٹھا ہوتا۔ یہ تو ان کی کوئی مہربانی ہے یا چشم پوشی کا مظاہرہ ہے، کیا ہوا؟ تو اس لیے آنے والے حالات کے بارے میں ایک آدھ دن میں ہم پارٹی میٹنگ بلا کے تو اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ انتخابی نتائج کے بارے میں ہم کیا پوزیشن لیتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے، خدا لگتی بات یہ ہے، اللہ کے نزدیک جی سردار صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے سکندر حیات صاحب جو ایک پلر تھے مسلم کانفرنس کے، وہ الگ ہوئے، پھر سردار راجہ فاروق حیدر الگ ہوئے، یہ بڑے بڑے لیڈر جو آپ کے ساتھی تھے، شاہ غلام قادر وغیرہ، یہ الگ ہوتے رہے، تو یہ تو کسی کے مرکز کے کہنے پر الگ نہیں ہوئے، مطلب پارٹی کے اندر بھی تو کچھ اختلافات ہوتے رہے اور آپ ان کو سنبھال نہیں سکے اپنے سینئر لیڈرشپ کو۔ یہ بات بھی بالکل بہت حد تک ٹھیک ہوگی، لیکن وہ بالکل ہمارا اندرونی معاملہ تھا، داخلی معاملہ تھا، اس میں کوئی قابل ذکر سردار سکندر حیات خان آپ نے دیکھا کہ کتنی معافی تلافی کر کے واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سیاست میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ واپس آ گئے، آج مسلم کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم سے بھی غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، ہم کو اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ تو آپ ذرا یہ غور فرمائیں نا کہ پچھلے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب دورے پر تھے، گلی گلی محلے محلے وہ پھرے، شہباز شریف صاحب دورے پر تھے، اور پنجاب PC ان کے ساتھ اسکارٹ کرنے کے لیے 150 پولیس کی گاڑیاں سارے آزاد کشمیر میں چلی پھری ہیں، حالانکہ وہاں بھی سیکورٹی کے انتظامات موجود تھے۔ تو اگر پاکستان کے وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ، سابق وزرائے اعظم اگر یہ سارے وہاں پر موجود ہوں اور یہ کہا جائے کہ ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، تو پھر آپ اس پر غور فرمائیے نا کہ یہ کیا صورت ہے۔ جی بالکل جبرن وزارت امور کشمیر PTV کو آپ دیکھیں کہ PTV کے اس وقت کی نشریات دیکھیں، اس وقت کی نشریات دیکھیں کہ گلی محلے میں جا کے لائیو پروگرام چلا رہا ہے اور ہمارے انتخابی نتائج بھی دکھانے کا ان کو نہیں زحمت انہوں نے گوارا کی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ ساری ایک پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جب ہندوستان کے ساتھ کوئی رپروشمہ کرنا چاہتی ہیں تو کشمیریوں کی آواز، مسلم کانفرنس در حقیقت کشمیریوں کی آواز ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کی ترجمان ہے، اس کو کم کرنا، یہ مشرقی پاکستان سے یہ کھیل ہم نے کھیلنا شروع کیا۔ جی ٹھیک ہے، سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب، انفرادی طور پہ ہم دیکھیں یا پھر پورشن وائز تو آپ نے احتجاج کیا، جس طرح LA32 ہٹیاں بالا ہے وہاں پہ آپ کے کارکنان نے دھرنا بھی دیا، انتخابی نتائج قبول بھی نہیں کیے، کیا مجموعی طور پہ پیپلز پارٹی ان نتائج کو قبول کرتی ہے؟ دیکھیے، نتائج کو قبول کرنا اور نتائج سے احتجاج کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک تعلق الیکشن میں دھاندلی کا ہے، بلا شبہ بالکل دھاندلی ہوئی ہے اور بڑے زوردار طریقے سے ہوئی ہے، پری پول ہوئی ہے، ایٹ دا پول ہوئی ہے۔ جس الیکشن کے اندر چیف الیکشن کمشنر کشمیر افیئرز کے منسٹر کو کہے کہ آپ یہ صوبہ چھوڑ دیں یا یہ کشمیر کا علاقہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ نے پیسے بانٹے ہیں، آپ نے یہاں پہ ایسا ماحول کھڑا کیا ہے، آپ لوگوں کو منصوبے اعلان کر کے جو الیکٹورل فضا ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، اور جب وزیر اعظم پاکستان اسی وزیر کو لے کے جائیں اور الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات کو وہ جوتے کی نوک پہ بھی نہ رکھیں تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ جو بڑے اصولوں والے تھے انہوں نے واضح کیا کہ یہ پیسے کی دوڑ میں انہوں نے پیسے لگائے، نوٹ تقسیم کیے، منصوبے تقسیم کیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین نے جا کے وہاں پہ کارڈ تقسیم کرنے کے نعرے مارے اور لوگوں کو انسینٹیوائز کر کے ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی۔ تو یہ اس کے علاوہ جماعتوں کو توڑ کے ان کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی، ہمارے لوگوں کو
پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا, مسلم لیگ کے لوگوں کو شامل کرایا گیا. یہ باتیں تو جی بڑی واضح طور پہ ہیں, لیکن ہم اس تمام تر احتجاج کے باوجود یقیناً ہماری سیٹیں اور بہتر ہوتی اگر یہاں پہ اقتدار نیوٹرل ہوتی. لیکن پیپلز پارٹی نے بہرحال بہت اچھا پرفارم کیا. پٹیاں بالا میں ہمارا احتجاج یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کے پاس جیتا ہوا الیکشن ہے, وہ سیٹ ہماری جو ہے اشفاق ظفر صاحب 600 کچھ ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے بندے کو ری کاؤنٹنگ کی بھی پروویژن جو ہے وہ الاؤ نہیں ہو رہی, اور اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اب کیا کیا جائے کہ جیتا ہوا الیکشن اگر آپ سے چھینا جاتا ہے تو یقیناً کارکن بڑے مشتعل ہیں, ان کا حق بنتا ہے اور ان کا یہ جائز حق ہے کہ ان کو بات سنی جائے اور ری کاؤنٹ کرایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. قاہرہ صاحب, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ووٹ ہیں 5 لاکھ, سیٹیں ہیں 5 یا 6, آپ کے ووٹ ہیں 3.5 لاکھ اور سیٹیں آپ کی 11 ہو گئی ہیں. ان کو یہ حساب سمجھائیں کہ آپ کی ووٹ کم ہیں, سیٹیں کیسے بڑھ گئیں؟ کہ ان کو کافی سارا ووٹ وہ ہے جو پنجاب سے پڑا ہے. پنجاب میں ان کا اور پی ٹی آئی کا آپس میں کمپٹیشن رہا, اس کی وجہ سے ان کو سیٹیں تو نہیں ملی, لیکن ان کے ووٹ یہاں پہ بہرحال کاؤنٹ ہوں گے. اور جن علاقوں کے اندر ان کی سیٹیں لوز ہوئی ہیں کے پی میں, اپنے کشمیر میں, وہاں پہ بھی ان کے لوگوں کے اچھے خاصے ووٹ تھے, یہ ووٹ کم تو نہیں تھے. سو ٹوٹیلٹی میں جو ووٹ زیادہ آتے ہیں وہ پولنگ اسٹیشن, وہ علاقے یا وہ سیٹیں جن پہ ووٹ زیادہ ہیں, اوور آل بھی تو زیادہ ہے نا. کچھ سیٹیں وہ ہیں جہاں پہ 700-800 ووٹ لے کے بندہ جیت گیا ہے, اور کچھ ووٹ وہ سیٹیں ہیں جہاں پہ 22-25 ہزار ووٹ لے کے بندے ہار گئے. ان کو اگر آپ ٹوٹل لے کے آتے ہیں تو یہ ٹوٹل کا کبھی بھی آپ سیٹوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, آپ نے ٹوٹیلٹی کی بات کی ہے, لیکن دوسری جانب ہم جب پنجاب میں دیکھتے ہیں ایک ہوپ تو ہے, ایک مورال تو بلند ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اگر اسی کو بیس بناتے ہوئے جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے اور آئندہ الیکشن میں کچھ امید جاگی ہے کہ اب جیالے جو ہیں جو کہیں روٹ گئے تھے, کہیں گم تھے, اب لوٹ رہے ہیں, یا یہ ایک اتفاقیہ ہوا ہے جو بھی ہوا؟ نہیں, بالکل نہیں جی. یہ بڑا باوجود تمام تر ریزسٹنسز کے پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن ون اوور کی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو گیا ہے, بلکہ ہمیں ہمارا حق نہیں لینے دیا گیا, ہمیں ہمارے حق سے کم ملا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا کم بیک کی پوزیشن ہے بالکل. اس کے اوپر پنجاب میں بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے, پورے ملک کے کارکن سے ان کا مورال بہتر ہوا ہے. اور ہم جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کو جوں عمران خان کی بھی اصلیت ظاہر ہو رہی ہے اور مسلم لیگ کا بھی پتہ چل رہا ہے ان کی پرفارمنس دیکھ کے, تو اب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اور انشاءاللہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے, واپس آئیں گے. یہ ان کی ایک روایتی جماعت ہے اور آپ دیکھیے اس کا آغاز ہو گیا کشمیر سے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی ریوائو ہوگی. ہمیں بھی اپنی کمزوریاں دور کرنی ہوگی, لیڈرشپ کو بھی زیادہ ٹائم دینا ہوگا, اور جو ہمارے اندر خلا ہیں ان کو بھی ہمیں برج کرنا ہوگا, اور پیپلز پارٹی کو اپنی نظریاتی اساس کے اوپر بھی آنا ہوگا. یہ باتیں پیپلز پارٹی کو بھی کرنے کی ہیں. قاہرہ صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ اب مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کو دوبارہ فعال کیا جائے اور اس میں پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ بحال کیا جائے. تو اگر اس طرح کی کوئی آپ کو آفر آتی ہے اور خاص طور پر یہ کشمیر کے الیکشن کو ایشو بنا کے, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ دوبارہ جوائن کریں گے پی ڈی ایم کو اور کوئی تحریک چلائیں گے؟ اس کے بارے میں خود کچھ کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں, میری قیادت جب فیصلہ کرے گی. لیکن پیپلز پارٹی نے ایک پرنسپل ڈیسیژن اور بھی کیا ہوا ہے کہ اگر اے این پی کو راضی کیا جاتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں واپس آئے تو پھر تو ہم میری جماعت بھی شاید اس پہ غور کرے, لیکن ادروائز ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی کرنی ہوگی کہ اگر واقعی مسلم لیگ کو یہ بات سمجھ آئے, اگر آئے, جو کہ ڈاؤٹ فل ہے, لیکن اگر ان کو سمجھ آئے کہ پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم کی خالق جماعت کو ضرور ہونا چاہیے اور اس کے بغیر احتجاج نہیں ہوتے, تو پھر ان کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ کلیئرٹی کے ساتھ ان کو پنجاب حکومت کو فارغ کرنے اور مرکزی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے سنجیدگی سے پہلے بات کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب کی حکومت کو گرانا کی پوزیشن میں ہوں اور اس کو فارغ نہ کریں اور یہ کہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں.
یعنی یہ آپ کی شرط ہے کہ وہ اگر عدم اعتماد پر آتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اعتماد سازی تبھی ہوگی، میری کوئی شرط نہیں ہے جی نہ میں شرطیں لگانے کی پوزیشن میں ہوں، کیونکہ اس کے اوپر فیصلہ میری جماعت کی نہیں، پارٹی کی شرط ہے، پارٹی کی شرط ہے کہ عدم اعتماد پر اگر آتے ہیں تو شرط دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں ذاتی طور پہ اپنی رائے ٹھیک ہے یہ رائے قاہرہ صاحب کی ذاتی رائے۔ قاہرہ صاحب ایک اور معاملہ، آج وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا اور اس میں جو وزیر الیکشن مہم میں تھے ان کو شاباش دی گئی، ان کو اپریشیٹ کیا گیا اور وزیر اعظم نے مبارکباد دی ان کو۔ تو جو وہ گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ آپ کا رد عمل تھا، کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہتے ہیں کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ جس ملک کے وزیر اعظم کا عالم یہ ہے کہ جس وزیر کو جی ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا قاہرہ صاحب۔ ارشاد عارف صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے۔